जंग शिद्दत से हो रही थी, बमबारी मिसाइल्स पहली मरतबा हमने करीब गिरते हुए देखे, तो वो दौर जो है तालिब इल्म का था और कोई शिकायत नहीं थी। हलाल तरीक़े पर आज के दौर में भी काम शरई बुनियाद पर बाज़ार में हो सकता है, उसको बतलाया जाए। बाज़ार आज के दिन में जितना मुत्तकी का तलबगार है वो शायद मस्जिद भी नहीं है। तो शिया बाज़ार का प्रोडक्ट है। दीन की खिदमत महराब व मिंबर से हटकर भी की जा सकती है। तो एक हॉस्पिटल बनाने का इरादा किया, तो उनके साथ मिलकर ये दवाखाना बनाया गया है, जो आज भी चल रहा है। 2007 से लेकर आज भी चल रहा है। वेंटिलेटर पे पेशेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाता तो दिन के 1 लाख कम से कम होते हैं। तो वो हालत में आपको पता है कि इसको कुछ खर्च नहीं है इस पर, तो 2000 रुपये वेंटिलेटर लगाते हैं, और किसी के पास वो भी नहीं होता तो हमारा जाता क्या है। आज ऑलिव हॉस्पिटल के नाम से चल रहा है। ऑलिव हॉस्पिटल जो कुछ हम पैसा चार्ज करते हैं उसको फ़ायदा फराहम करते हैं, उस फ़ायदे की कीमत लेते हैं। हमसे कहा गया था कि 5 साल लगते हैं हॉस्पिटल को चलाने, ब्रेक इवन पर आने पे। इमरजेंसी में हमने यही कानून बनाया कि अपने माँ बाप समझ के एडमिट करना तो करना, वरना नहीं करना। उसका नतीजा आज ये होता है कि हमारे पास हर कौम के लोग आते हैं और उनको इत्मीनान रहता है। एक कोचिंग सेंटर खोला, एक लाइब्रेरी बनाई कि अगर हम सबसे सस्ते IB स्कूल को देखें हैदराबाद की, तो 25,000 महाना के हिसाब से आप लेते हैं 3 लाख रुपये। हम ये काम 5,000 के नीचे करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि फ़कत बरसात अल्लाह आसमान से कराता है, रहमतों की बरसात ज़मीन से भी होती है। ऐसे अफराद हैं कि जो ये पसंद करेंगे कि कौम उनके हाथों में रहे, और उनके पास क्योंकि इल्म नहीं है तो कौम इल्म से दूर रहे। नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम। हमारे उलमा सीरीज़ में हम एक बार फिर हाज़िर हैं एक आलिम दीन के साथ। आज हम अपने जिस मेहमान की खिदमत में हाज़िर हैं वो बाज़ाबता आलिम दीन हैं। उन्होंने क़ुम में बुज़ुर्ग असातिज़ा से इल्म दीन हासिल किया है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हैं। हिंदुस्तान वापस आने के बाद इब्तदा में उन्होंने उसी रविश को अपनाया जो कि उलमा का मरवज तरीक़ा रहा है, लेकिन हालात ज़माना को महसूस करते हुए और कौम की ज़रूरतों को महसूस करते हुए उन्होंने दायरे ख़िदमत को तब्दील किया है। मेरी मुराद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना आगा मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। आपके रूबरू हैं। मैं क़िबला की खिदमत में सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप विलायत TV के ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए और हमें अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त दिया। हम चाहते हैं कि आपके ख़यालात, आपकी ज़िंदगी के वाक़यात कौम के सामने पेश किए जाएँ, ताकि इंशाअल्लाह आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर, आपके कारनामों से मुतासिर होकर आपसे लोग वाकिफ़ भी हों और हमारे कौम के अफराद में, जवानों में ये जज्बा पैदा हो कि किस तरीक़े से कौम की खिदमत की जा सकती है। चंद सवालात हैं हमारे। सबसे पहला सवाल तो मैं यही आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि अपना तारुफ़ मुख्तसर तौर पर हमारे नाज़रीन के लिए बयान करें। मेरा नाम आगा मुजाहिद हुसैन है। मेरा ख़ानदानी सिलसिला लखनऊ से ही शुरू होता है। 150 साल क़ब्ल मेरे दादा और दादी, जिनकी विलादत लखनऊ ही में हुई, कम सिनी में हैदराबाद मुंतकिल हुए और 150 साल से हम हैदराबाद ही में हैं। जो लोग लखनऊ से या शुमाल हिंद से हैदराबाद जाते थे उस ज़माने में, उनको हिंदुस्तानी कहा जाता था, क्योंकि हैदराबाद एक अलग रियासत थी। तो हम अभी भी हिंदुस्तानी ही कहलाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद ख़ानदान वसी होता गया, फैलता गया और मुख्तलिफ़ शोब में उनका काम नज़र आया। मेरे ही रिश्तेदार मुख्तलिफ़ जहात में कोशिश की। कोई एयर फोर्स में डिप्टी चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ बन गए, कोई कोचिंग में स्पोर्ट्स की द्रोणाचार्य अवार्ड ले लिए, और मैं अपने आप को इनक़लाब इस्लामी के बाद दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जे हो गया।
میرے کوالیفیکیشنز BCom اور LLB ہیں، اور میں نے فرسٹ ایئر LLB تمام کر 1983 میں قم پہنچا، اور وہاں سے 1996 میں میں واپس آیا، تقریباً 13 سال کی تعلیم حاصل کر اور پھر حیدرآباد میں کام کرنا میں نے شروع کیا۔ بہت خوب۔ ہمارا ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم کہاں حاصل کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان میں کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، بلکہ انگریزی تعلیم آپ حاصل کر رہے تھے، اصلی تعلیم آپ حاصل کر رہے تھے، اور اسی کے بعد آپ حوزہ علمیہ قم اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ کی اعلیٰ دینی تعلیم حوزہ علمیہ قم میں ہوئی ہے۔ بہرحال قم علمی مرکز ہے، اور وہاں پر ایک سے ایک نامی گرامی علماء موجود رہے ہیں، ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں چند نام کہ جن سے آپ متاثر ہیں، اور ان کے بارے میں بیان فرمائیں۔ مجھے قم میں کچھ ایسے علماء کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے کا موقع ملا کہ جو اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے، یعنی فقط یہ نہیں تھا کہ ایک علمی شخصیت رکھتے تھے، بلکہ ایک جامع شخصیت رکھتے تھے، جس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو آیت اللہ مطہری کے ماڈل پر ڈھالیں اور مختلف بحثوں کو چھیڑیں، اور خصوصاً اس زاویے سے چھیڑیں جو بحث مبتلا بے ہیں، جس کی عوام کو ضرورت ہے۔ ان کا نام آیت اللہ مصباح یزدی تھا، اور میں نے ان کے درس میں فلسفے کی کتاب، جو معروف کتاب ہے ملا صدرہ کی، وہ ان کے پاس پڑھی، اور کچھ حصے شفا کے بھی، جو ابو علی سینا کی کتاب ہے، وہ بھی میں نے ان کے یہاں اس کی تعلیم حاصل کی۔ فقہ میں مجھے 4 سال درس خارج آیت اللہ منتظری کے پاس پڑھنے کا موقع ملا، اور ان کی جو روش تھی وہ امام خمینی کی روش تھی، کیونکہ وہ ان کے شاگرد تھے۔ تو مجھے امام خمینی کی روش سے دلچسپی تھی، اور وہ روش کو میں جاننا چاہ رہا تھا۔ تو اسی وقت آیت اللہ منتظری کا درس خارج مکاسب المحرمہ میں شروع ہوا، جس میں دین میں حرمت کن بنیادوں پر آتی ہے، اور اللہ کس طریقے سے اس کو قرآن میں اور احادیث کے ذریعے سے بیان فرماتا ہے۔ تو وہ 4 سال وہاں پر بھی جو گزرے، تو جس کے نتیجے میں ایک اندازہ ہونے لگا کہ دین حرمت کو، کسی چیز کو حرام کیوں کرتا ہے، اور کہاں پر ہم کو رکنا ہے، اور کہاں پر ہم کو دین اجازت دیتا ہے کہ ہم وہاں پہ آگے بڑھیں اور اپنے راستے اللہ کے راستوں سے جوڑ لیں۔ یقیناً آغا مصباح یزدی کی شخصیت انتہائی عظیم شخصیت ہے، اور اپنے دور کے وہ منفرد استاد تھے، نابغہ دہر تھے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شہید مطہری کے وہ پیٹرن پر، ان کے روش پر انہوں نے کام کو آگے بڑھایا۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ بس علم ہوتا ہے، بیان کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بیان کی صلاحیت بھی ہوتی ہے لیکن دوسری خوبیاں نہیں ہوتی ہیں۔ آغا مصباح میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ صرف اپنے علم کو انہوں نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اپنے جیسے شاگرد بھی تیار کیے ہیں۔ زمانہ طالب علمی بہت اہم دور ہوتا ہے، اور مختلف واقعات سے، مختلف ادوار سے انسان گزرتا ہے۔ طالب علمی کے زمانے کا کوئی اہم واقعہ جو آپ بیان کرنا چاہیں، جو دوسروں کے لیے سبق ہو سکے، متاثر کرنے والا ہو، اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی بیان کرنا چاہیں تو۔ سب سے جو بڑی چیز قم پہنچنے کے بعد نظر آئی، وہ تقریباً 70 یا 80 ممالک کے لوگوں کا ایک مدرسے میں ساتھ میں جمع ہونا، رہنا، اور آپس میں ایک بھائی چارگی کا اظہار کرنا، اور جس میں ہر جگہ کے تھے۔ کچھ اہل سنت کے افریقہ کے ممالک سے آئے ہوئے تھے، کچھ نارتھ افریقہ کے عرب، مصر سے اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے،
اور پھر کچھ انڈونیسیا، ملیشیا، تھائی لینڈ. تو ایک عجیب خوشی، یورپ سے بہت کچھ آنا شروع ہو گئے تھے. ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی تھی کہ اسلام کو مختلف قوموں نے کس طریقے سے اپنایا اور کس طریقے سے وہ اخوت کا پیام دیا کہ باوجود سالوں کی دوری اور تمدن الگ الگ ہونے کے باوجود کچھ دنوں میں ایک بھائی چارگی ایجاد ہو جاتی تھی، ساتھ میں کھانا چلتا تھا. اور آج بھی روابط وہ باقی ہیں. وہ چلے گئے آج سے 30 سال پہلے، مجھے 28 سال ہو گئے ہیں حیدرآباد واپس آ کر. تو روابط ابھی بھی ہیں اور اپنے اس دور کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. اور آپ سے بھی وہی رابطہ رہا. ہم آپ تقریباً ساتھ ہی پہنچے قم، اور وہ دور جو ہے اس کی مختلف واقعات پیش آئے. جنگ شدت سے ہو رہی تھی، بمباری، میزائلز پہلی مرتبہ ہم نے قریب گرتے ہوئے دیکھے. اور جو بازار میں کیفیت ہوتی تھی جب میزائل گرنے والی ہوتی تھی یا سائرن بجتے تھے، وہ دیکھے. شہیدوں کا 100 کی تعداد میں تشییع ہونا قم میں، اطراف کے گاؤں کے جتنے شہداء ہوتے تھے ان کی تشییع قم میں ہوتی تھی. تو یہ سب چیزیں یعنی ایک طریقے سے آج اگر میں اپنی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو ان محبتوں، الفتوں اور ان آزمائشوں کو کہ جو قم میں رہنے کے نتیجے میں نصیب ہوئیں اور جو عبرت کی تھیں، کچھ وہ سب مل کر ایک انسان کی شخصیت بناتی ہیں اگر وہ ان چیزوں کو اچھے اور برے یاد رکھتا ہے اور ان سے اثر لیتا ہے. محبتوں کا اثر باقی ہے الحمدللہ، اور جو قربانیاں دی گئی تھیں اس کو جو دیکھا تھا اس کا اثر بھی الحمدللہ باقی ہے. اور قم میں یہ چیزیں اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو شاید نصیب نہیں ہوتی. ایک جگہ پر اتنے لوگوں سے جو کئی ممالک سے آئے ہیں 70-80، ان سے مل جانا اور دن رات ایک ہی ہاسٹل میں ان کے ساتھ رہنا. کچھ عربی بول رہے ہیں، کچھ اپنی زبان بول رہے ہیں، سبھی فارسی میں اپنے آپ کو جو ہے مہارت لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب ایک پوری امت اسلامیہ ایک ساتھ جمع یعنی ہو گئی. ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی آپ آج اگر بیٹھ کے سوچتے ہیں تو اس کا امکان ہی نظر نہیں آتا. تو وہ دور جو ہے طالب علم کا تھا اور کوئی شکایت نہیں تھی، سب اپنے حالات میں مست. ہم جب شروع گئے تھے تو حمام نہیں تھا، تو جانا پڑتا تھا سردیوں میں باہر حمام کے لیے. تو یہ وہاں کی وہ رہتی تھی، کوئی اس میں کوئی برا نہیں لگتا تھا کہ سردی میں ٹیمپریچر مائنس میں ہے اور آپ جو ہے ایک آدھا کلومیٹر جا رہے ہیں نہانے کے لیے. تو یہ سب اس زمانے کی یادیں ہیں کہ جو آج اگر ہم سوچتے ہیں تو عجیب نظر آتی ہیں. جی. ہندوستان آنے کے بعد عام طور سے جو علماء واپس ہندوستان آتے ہیں، اپنے وطن واپس تشریف لاتے ہیں، تو عام طور سے تدریس یا تبلیغ محراب و منبر کو ہی ذریعہ بنایا جاتا ہے. کیا آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا یا شروع سے ہی آپ نے اپنی راہ معین کر لی تھی کہ ہمیں اس راستے پر چلنا؟ میں نے قم میں ایک ارادہ کیا کہ وہ کام جو نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایک حد تک مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ کامرس اور لا کا تھا، تو میری ایک خواہش تھی کہ تجارت کی جائے اور تجارت کے ذریعے سے جتنا ہو سکتا ہے کاروبار میں لوگوں کو اپنے نوکریاں دی جائیں اور حلال طریقے پر آج کے دور میں بھی کام شرعی بنیاد پر بازار میں ہو سکتا ہے اس کو بتلایا جائے، پریکٹیکل بتلایا جائے. کیونکہ ہماری فقہ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو 75% معاملات کی، 25% آپ کہیں گے تو عبادات میں ہیں. تو معاملات کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں جتنا زیادہ ہو انسان اگر لحاظ شریعت کرتا ہے تو 75% شریعت پر عمل کر لیتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بھی ایک مجھے حدیث جو ملی شیخ صدوق کی صفات الشیعہ کتاب میں، جس میں امام سے پوچھا گیا آپ نے اپنے شیعوں کے ایسے اوصاف بیان کیے ہیں تو آخر یہ ملتے کہاں پر ہیں؟ جی. تو امام نے جواب میں کہا السوق، بازار میں، بازار میں ملتے ہیں. ان کے پائے جانے کی جگہ
بازار ہے. جس طریقے سے اگر پوچھا جائے کہ شیر کہاں ہوتا ہے تو آپ کہیں گے جنگل میں ہوتا ہے. تو شیعہ بازار کا پروڈکٹ ہے. ماشاء اللہ. اور بازار سے اگر الگ ہو جاتا ہے تو کچھ حد تک اس میں، کیونکہ بازار میں آپ جاتے ہیں تو یا اپنے بازو پر اتکا کر کر، بھروسہ کر کر، اور اگر بازار میں اللہ کے لیے جاتے ہیں تو پورا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اللہ نے فضل بازار میں رکھا ہے ہر انسان کے لیے. انبیاء بھی بازار میں جاتے تھے. ہم بھی جا کر دیکھیں کہ آج کے دور میں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بازار فاسقین کے ہاتھ میں ہے، ہم جا کر کوشش کریں کہ وہ فسق سے اپنے آپ کو بلند کریں. اور مجھے یہ تجربہ ہوا ہے، بازار آج کے دن میں جتنا متقی کا طلبگار ہے وہ شاید مسجد بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. سچ کہہ رہا ہوں. بازار میں تقوی کا فقدان ہے، لیکن بازار کیونکہ فضل خدا وہاں سے نکلنا ہے تو بازار میں ایک طلب ہے تقوی کی. آپ تقوی کر لیں تو بازار آپ کو پال دے گا. اس قرآن کی آیت کے ذیل میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، اللہ نے اس کے لیے راستہ نکال دیا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا کہ وہ اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. تو یہ تقوی کا اور بازار کا جوڑ جو قرآن دیتا ہے اور تقوی کو روٹی سے جوڑتا ہے، اس کا مجھے تجربہ کرنے کا شوق تھا اور میں نے وہ تجربہ بہت کیا بھی. عام طور سے تصور یہی ہے کہ متقی وہ ہے، مومن وہ ہے جو اللہ اللہ کرتا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے، تسبیح لیے بیٹھا رہے، وہ متقی مومن ہے. لیکن اسلام اس نظریے کا قائل نہیں ہے. اسلام کی نظر میں ایک واقعاً مومن، جامع مومن وہ ہے کہ جو ہر میدان میں، ہر جگہ جہاں پر بھی ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، محراب میں ہو، منبر پر ہو، یا جیسا آپ نے فرمایا بازار میں ہو، امام نے فرمایا وہاں بھی اس کے پیش نظر خدا ہو تو وہ واقعاً مومن ہے. البتہ دنیا والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے. انبیاء کرام کے اوپر بھی یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، ان کو یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، یہ تو یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتے ہیں تو بازاروں میں چکر لگایا کرتے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک تقسیم کر رکھی ہے دین اور دنیا کی. دین کا دائرہ الگ ہے، دنیا کا دائرہ الگ ہے، لیکن دین اس کا قائل نہیں ہے، اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے. اور آپ نے بجا فرمایا کہ اصل مومن وہ ہے کہ جو بازار میں جانے کے بعد بھی متقی اور پرہیزگار رہے. رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ذکر اللہ. ماشاء. یہ شعور البتہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب انسان حوضے کا پروردہ ہو اور وہاں جا کر اس نے تعلیم حاصل کی ہو اور اس کی بنیادیں حوضے میں مضبوط ہوئی. الحمدللہ. اور خصوصاً ایسے اساتذہ کے ہاں جو خود اپنے آپ میں ایک انکساری کا جذبہ رکھتے تھے اور اپنے علم کے باوجود بھی اپنے شاگردوں کو وہ عزت دیتے تھے کہ ہم اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ایسی عزت شاگرد کی کوئی عالم استاد اور اس سطح کا استاد دے. جی مجھے یاد ہے میں چھٹی کے لیے حیدرآباد آ گیا تھا. ایک آدھ مہینہ بعد جب پلٹ کے گیا واپس تو آیت اللہ مصباح یزدی نے کہا چند مدت خدمت شما نہ بودیم. کچھ مدت کے لیے ہم آپ کی خدمت میں نہیں تھے. آج تک بھی وہ جملہ یاد ہے. ہم کچھ نہیں تھے ان کے سامنے، ہم کچھ نہیں تھے، صفر تھے. اور وہ شخص کہتا ہے کچھ مدت آپ کی خدمت میں ہم نہیں تھے. اب دیکھیے یہ نہیں پوچھا بھائی کہاں چلے گئے تھے، کہا میں آپ کی خدمت میں کچھ مدت نہیں تھا. وہ اپنی محرومی کا اظہار کر رہے تھے. محروم اظہار جو ہے، محروم ہم تھے کہ ہم علم حاصل نہیں کر رہے تھے. کوئی آپ تو کون اتنی عزت دیتا؟ جب استاد ایک معمولی شاگرد کو عزت دیتا ہے تو ہم وہ لے کر اگر بازار میں جاتے ہیں اور جو بھی ہم بازار میں جس سے ملتے ہیں اس کو عزت دینے لگتے ہیں جو بازار میں کوئی نہیں دیتا. بازار میں غرور چلتا ہے. آپ کو یہ احساس کروانا پڑتا ہے کہ میں کچھ ہوں. آپ میں کچھ نہیں ہوں کہہ کر بازار میں رہنا ٹائم لگتا ہے بازار کو آپ کو سمجھنے کے لیے، مگر ایک مرتبہ سمجھ جاتا ہے بازار تو بازار آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. گفتگو اس نہج پر پہنچی کہ صرف مسجد ہی نہیں، محراب ہی نہیں، بلکہ دوسرے میدانوں میں بھی انسان کو متقی اور پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے اور وہاں رہنے کی ضرورت ہے. اور عام تصور البتہ اس کے برخلاف ہے. ایسے ہی ایک گفتگو علماء کے درمیان بھی، طلاب کے درمیان، مدارس کے درمیان، مومنین کے درمیان بھی ہے کہ عالم دین کو وہی جو پرانا طریقہ کار ہے، محراب و منبر
اسی سے وابستہ رہنا چاہیے، اسی تک محدود رہنا چاہیے یا نہیں؟ تبلیغ دین کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کو متعارف کرانے کے لیے جو جدید ذرائع ہیں، عصری وسائل ہیں، نئے طریقہ کار ہیں، ان کو بروئے کار بھی لانا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیام الہی پہنچانا ہے، اور جب کہ قرآن نے وعدہ لے لیا ہے، اذ اخذ اللہ المیثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ، اللہ نے جن قوموں کو کتاب دی ہے ان سے اس نے میثاق لیا ہے، وعدہ شرعی لیا ہے کہ تم اس کو تمام لوگوں تک پہنچا دو گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں۔ یہ کیفیت کو اگر آپ دیکھتے ہوئے، اگر آج کے ماڈرن وسائل اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو جن تک پیام پہنچ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ اس پیام کے سچ مچ مستحق ہیں، یعنی ان تک اگر وہ پہنچ جائے تو اس کا استحقاق جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے قریب ہیں وہ شاید اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کسی بات کو کسی شخص نے کہیں پر سن لیا، کسی ایک عالم کی، اور کسی سے کہا کہ وہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا اور ہم کو یوٹیوب سے وہ مل گیا، تو جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو یہ یوٹیوب میں ان سے ملا، تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارا بھانجا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے امریکہ کے کسی چھوٹے سے شہر میں۔ تو ہم اندازہ لگا یہ وہ کہاں کے ہیں بھی نہیں جانتے، ہندوستان کے تھے وہ صاحب، اور ان کی جو ہے خالہ کو ایک اجنبی پاکستانی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ چیز وہاں پر سنی، تو آپ کہاں کدھر جا رہے ہیں؟ اور فائدہ اٹھایا انہوں نے، جی وہ فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ اس سے حل ہوا۔ تو آپ کا مسئلہ اگر اتنی دور جا کر کسی کا حل کرنے کا آپ کے پاس جذبہ ہے تو اللہ اس ذریعے سے، اور برائی بھی اسی طریقے سے پھیل رہی ہے۔ جی، اور جیسے کہ مرحوم سید شرف الدین کہتے تھے کہ جس طریقے سے گمراہی پھیلتی ہے اسی طریقے سے ہم کو ہدایت کو پھیلانا ہے۔ وہ کیفیت میں سمجھتا ہوں کہ مد نظر رکھتے ہوئے گمراہی جہاں سے آ رہی ہے اس کا سدباغ وہیں پر کیا جائے گا جہاں سے وہ آ رہی ہے۔ جی جی، اگر ممبر سے ہم گفتگو کرتے ہیں یا اس طریقے سے جو پرانے طریقہ کار سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا دائرہ بہت محدود ہے، لیکن آج جو وسائل ہیں، آج جو ذرائع ہمارے پاس ہیں، ان کا دائرہ محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے اور سنی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی وجہ ہے کہ جن چیزوں کو، جن وسائل کو باطل قوتیں اور شیطانی قوتیں استعمال کر رہی ہیں اور گمراہی پھیلا رہی ہیں، ہمیں اسی سطح پر جا کر، اسی مقام پر جا کر ہدایت کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے بلکہ پسپا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ واپس آنے کے بعد آپ نے تدریس و تبلیغ کے بجائے اس دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ تدریس بھی اس شکل میں نہیں کی، لیکن نہج البلاغہ کا درس میں نے شروع کیا، اور الحمدللہ وہاں کے بچے جو تیار ہوئے اس میں سے 2 قم گئے اور ایک ابھی واپس آئے 20 سال پڑھ کر قم سے، ماشاءاللہ، اور نوابغ میں سے تھے وہاں کے جو کیٹیگری میں، اور خارج بھی کیا، فلسفہ اور کلام میں بھی انہوں نے تبخر حاصل کیا اور وہ پلٹ کے آئے۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ اچھا، وہ اس وقت MSc کمپیوٹر سائنس کر رہے تھے، تو یہ دروس کے ذریعے سے میں نے کوشش کی کہ کچھ کو اس طرف راغب کیا جائے، کی طرف راغب کروں، کیونکہ اس کا فائدہ میں خود اٹھا چکا تھا۔ تو ابھی بھی لوگ ہیں کہ جو گئے ہیں، خارج میں بھی لوگ جو مجھ سے آ کر ملتے تھے امریکہ سے، یہ وہ، ان میں سے بھی میں نے کچھ کو دین کی طرف قم کی طرف راغب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب ارادہ کر رہے ہیں، ہم قم جا رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ تو یہی نہج البلاغہ کے درس سے اور مولا کے جو تقوی کے بیانات تھے، اس کی جو ہم نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لی تھی، وہ بیان کرتے تھے۔ آج بھی سلسلہ وہی ہے، اور الحمدللہ ساتھ میں ایسے جوان بھی ہیں اب ماشاءاللہ 40 سال سے زیادہ کا سن رکھتے ہیں، کہ جو اپنے زندگیوں کو دین کی بنیادوں پر قائم کر کر اسی نہج البلاغہ کے اور مولا کی ہدایت کے طوفیل میں اپنی جگہ پر کاروبار کی دنیا ہو تو اس میں انہوں نے اپنا سکہ جمایا ہے، اور ہمارے جتنے ادارے اس وقت چل رہے ہیں وہی جوانوں کی قوت اور ہمت اور مدد سے اور مادی مدد سے بھی چل رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، مولا کائنات سے مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ
یا علی لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اے علی تمہارے ہاتھوں اگر ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جس کے اوپر سورج چمکتا ہے۔ مختلف تعبیریں اس قسم کی موجود ہیں، اور خاص طور سے اگر کسی ایک شخص کو ہدایت کے راستے پر لگا دیا جائے تو وہ صرف ایک فرد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک سلسلہ ہے، خیر جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد اس کے ذریعے سے جتنے افراد تیار ہوں گے یا راہ راست پر آئیں گے، اس کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں، اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا جس نے اس کی ہدایت کی تھی یا اس راستے پر لگایا تھا۔ انشاءاللہ اس طریقے سے بھی آپ کا اجر محفوظ ہے، اور تدریس جو مدرسے میں بیٹھ کر ہوتی ہے یا جو رسمی طریقے سے ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں، لیکن اپنی اس خدمات اس شکل میں بھی بہرحال آپ کی طرف سے جاری ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ تدریس کے علاوہ اور جو ایک عالم دین کے عام اور رائج کام ہیں، اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، آپ بازار میں گئے۔ اس سلسلے میں آپ بتائیں تاکہ ہمارے نوجوان آج کی نسل ان کے لیے ایک آئیڈیل ہو سکے کہ انسان دیندار رہتے ہوئے، دین کو بچاتے ہوئے کیسے اپنی دنیا کو بھی بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے۔ ہاں، جب واپس گیا تو جو آیت میں نے جس کی تلاوت کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تقوی اختیار کرو تو روٹی تم کو مل جائے گی اور راستہ ہم نکالیں گے، اور ایسی جگہ سے نکالیں گے تو گمان نہیں کیا۔ تو اتفاق یہ ہوا جب میں واپس آیا، ہمارے کرم فرما تھے علمدار موسوی صاحب جو انڈین فارسٹ سروس کے بڑے آفیسر تھے، ان کو کہیں پر پلائی ووڈ کی فیکٹری ملی جو بکنے والی تھی کیرلا میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ لے لیتے ہیں، تو وہ فیکٹری لے لی گئی، اور اس کے بعد ہم کو پلائی ووڈ بنانے میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑا۔ سیکھتے سیکھتے سیکھ گئے، لیکن ایسے حالات بنے کہ اس وقت جب ہم فیکٹری لگا رہے تھے تو اس وقت جو ڈیمانڈ تھا پلائی ووڈ کا وہ زیادہ تر آسام اور وہاں کے جو چھوٹے اسٹیٹ ہیں وہاں سے پورا ہوتا تھا۔ تو ہم نے جب 13 رجب ابھی یاد ہے مجھے، 26 نومبر تھی 1996 کا سن، تو ہم نے یہ فیکٹری کی پہلی مرتبہ مشین سٹارٹ کی ٹرائل جس کو کہتے ہیں۔ 20 دن بعد سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ جتنی یہ 7 ریاستیں ہیں نارتھ ایسٹ کی، ان میں جو پلائی ووڈ بن رہا ہے وہ بند ہو جائے آج ہی سے، اور وہ پلائی ووڈ بند کر دیا گیا۔ جو بڑے بڑے برانڈ بنتے تھے اس زمانے کے کٹ پلائی، اور بازار سے پلائی ووڈ غائب ہو گیا۔ اور اس وقت من حیث لا یحتسب، بغیر جو ہم گمان نہیں، اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ قیمتیں دگنی ہو گئی اور ہم پلائی ووڈ بنانا شروع کیے تھے اور سیکھ بھی رہے تھے، تو اچھا نہیں بن رہا تھا، لیکن بازار میں تھا ہی نہیں، تو جو مل جاتا وہ لے کے جاتے اور دگنی قیمت پہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر یہ جتنا ہم نے سرمایہ لگایا تھا وصول ہو گیا، وہ پورا کا پورا وصول ہو گیا۔ تو اگر یہ فیصلہ نہ آتا ہوتا، اور یہ فیصلہ ایک PIL پہ دیا گیا تھا، یعنی ایک فرد نے فوٹوگرافس لی تھی اور کہا تھا کہ یہاں کے جتنے جنگل ہیں آسام کے اور اطراف کے اسٹیٹس کے، یہ پورے کاٹ دیے جا رہے ہیں پلائی ووڈ کے لیے، اور کچھ سال بعد یہاں پر جنگل ختم ہو جائیں گے۔ تو امیڈیٹ اس پر ایکشن لیا گیا، کوئی بڑا نہیں تھا اگر وہ ایک فرد کا ایکشن نہیں ہوتا، اور اگر یہ ڈیسیشن 3-4 مہینے پہلے یا 3-4 مہینے بعد آتا تو ہم کو فائدہ نہیں پہنچا تھا۔ جب ہم نے ٹرائل شروع کیا 26 نومبر کو، 13 رجب کو ہم نے شروع کیا مولا کے نام سے، اور وہاں سے پھر 20 دن کے بعد 16 دسمبر کوئی آرڈر آیا، اور اس کے 20 دن بعد ہم نے پروڈکشن شروع کیا۔ تو اس زمانے تک وہ تقریباً 40 دن کا فاصلہ، جتنا بھی اسٹاک تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو ایک ویکیوم میں ہم کو انٹری ملی، بازار ویکیوم نہیں ہوتا، مگر اللہ نے یہ آرٹیفیشل ویکیوم تیار کیا ہو، اور اس کے بعد ہم نہیں پلٹ کے دیکھے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آج بھی وہ فیکٹری چل رہی ہے 28 سال کے بعد، اور پھر لیمینیٹ کی بھی ایک فیکٹری ڈال دی گئی ہے جو پلائی ووڈ کو اوپر چپکایا جاتا ہے، تو وہ بھی چل رہی ہے۔ مگر اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو میں محسوس کرتا ہوں، میرا ہاسپٹل انڈسٹری میں جانا ہوا۔ جی یہ بڑی بات ہے، ایک عالم دین ہوتے ہوئے فیکٹری لگانا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کام سیکھنا اور خود کام کرنا۔ البتہ ہماری تاریخ میں، شیعت کی تاریخ میں ایسے علماء رہے ہیں جنہوں نے علم دین کے ساتھ ایسے کام بھی کیے ہیں۔ شیخ بہائی کا نام ہے جو خود معماری کیا کرتے تھے، علامہ طباطبائی کا نام آتا ہے، دوسرے ہمارے ایسے علماء ہیں جنہوں نے
اس قسم کے کام کیے ہیں. بہرحال یہ ایک آپ کا سلسلہ یہاں سے آغاز تھا. پھر آپ کا سفر بازار کا یہیں پر رکا یا اور اس کو آپ نے جاری رکھا یا دوسرے میدانوں میں یہ آپ نے قدم رکھا؟ ہاں، ہم نے پھر جو کام شروع کیا، کچھ مدت تک میں نے کھجور کا کاروبار کیا. ایران سے کھجور لایا کرتا تھا، امپورٹ کرتا تھا اور وہ ممبئی اور حیدرآباد میں بیچا کرتا تھا. اور یہ کام بھی ہوا اور اس کے ساتھ میں محسوس یہ ہوا کہ ہاسپٹل ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بھی ہاسپٹل شیعوں کے پاس حیدرآباد میں نہیں تھا. تو ایک ہاسپٹل بنانے کا ارادہ کیا. وقت کی زمین تھی، جعفریہ ٹرسٹ کی تھی، تو ان کے ساتھ مل کر یہ دواخانہ بنایا گیا جو آج بھی چل رہا ہے. 2007 سے لے کر آج بھی چل رہا ہے اور محلے میں، شیعہ محلوں میں موجود ہے. اور اس کا فائدہ اب یہ ہے کہ جس کو بھی کبھی بھی کچھ دل میں درد ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی ایمرجنسی آتی ہے تو جا کر وہ امیڈیٹلی چیک کرا لیتے ہیں. اور لگ بھگ رات میں ہم کو آن این ایوریج 4 پیشنٹس آتے ہیں جو اس خوف سے آتے ہیں کہ شاید ہم کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. کچھ کو رہتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا ہے. رہتا ہے تو بھی فائدہ ہے کہ پتہ چل گیا، اور نہیں رہتا ہے تو فائدہ ہے کہ اطمینان ہو گیا. تو ایک مرکز میں ایک چیز کا ہونا اور 24 گھنٹے رہنا اور ساتھ میں ICU بھی ہونا، اور خصوصاً غریب افراد کو، جیسے کہ وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ کو جانا ہے. وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ کارپوریٹ ہاسپٹل میں جاتا تو دن کے 1 لاکھ کم از کم ہوتے ہیں. اچھا، وینٹیلیٹر پہ جانے کے لیے کئی اسباب ہوتے ہیں. کچھ اس میں ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ہو جس کو نیمونیا بہت زیادہ ہو گیا ہو اور علاج اس نے نہیں کروایا، تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اب اگر اس کو وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالا جائے تو وہ مر جائے گا. لیکن خوبی یہ ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالیے، 3 دن اس کو اینٹی بائیوٹک دیجیے، ہائی اینڈ اینٹی بائیوٹک جس کو کہتے ہیں. تیسرے دن کے بعد وہ چلتا ہوا چلا جائے گا. یعنی اس کا کوئی بڑا پرابلم نہیں تھا، نیمونیا کنٹرول نہیں ہوا تھا اور بھر دیا تھا اس کے پھیپھڑوں کو اور سانس اس کی رک رہی تھی. تو وہ حالت میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو کچھ خرچ نہیں ہے اس پر، تو ہم 2000 روپے وینٹیلیٹر لگاتے ہیں اور کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا تو ہمارا جاتا کیا ہے. تو اپنے اندر میں اگر ہم فیسلٹیز کو بنا لیں اپنے، تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے، اور خصوصاً ان کو ہوتا ہے کہ جو کوئی اور اس سے بڑی چیز افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، اگر کر بھی سکتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ جی، صحیح بات. تو میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ ایک امت اور ایک قوم کی شکل ہیں تو آپ اپنی ضرورتوں کو خود پورا کریں اور مجبوراً باہر جائیں، اور ہوتے ہوتے اس کو اپنے قوم کی ترقی کے عنوان سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے قابل ہو جائیں. نہ فقط یہ کہ آپ کا ذمہ اپنی قوم ہے، آپ کا ذمہ تمام انسانیت ہے، کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہے. میرا یہ نظریہ رہا. تو وہ کام شروع ہوا جعفریہ ہاسپٹل کا. بے شک اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ مسلمان کو، ایک مومن کو دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے، دوسروں کے لیے سہارا بن سکے. تو یہ آپ کا ایک ہاسپٹل تھا جو شہر میں، قلب شہر میں شروع ہوا. سفر وہیں پر ختم ہو گیا یا اور آگے جاری رہا آپ کا؟ اس ہاسپٹل کے شروع ہونے کے 1 سال بعد مجھے موقع ملا. میرے کزن جو ہے سید باقر حسن، ان کی بڑی پراپرٹی تھی جو ایک ہاسپٹل گروپ کارپوریٹ ہاسپٹل بنانے کے لیے لینا چاہ رہا تھا. تو مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہیں ہم شروع کر دیتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا چلیے آگے بڑھیے. ہمت افزائی انہوں نے کی، آگے بڑھ گئے. وہ آج اولیو ہاسپٹل کے نام سے چل رہا ہے. 220 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس میں ہم تمام کام کرتے ہیں. ہارٹ کے سرجریز ہوتی ہیں، اسٹینٹنگ ہوتی ہے، نیورو سرجریز کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، گیسٹرنٹرولوجی کے مختلف سرجریز جو کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو یعنی سپر اسپیشلٹی کا کام جو ہے ہم وہاں پر کرتے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بغیر کسی فائدے کے، جو پیشنٹ کے فائدے سے ہٹ کر ہو، ہم نہیں لیتے. جو کچھ ہم پیسہ چارج کرتے ہیں اس کو فائدہ فراہم کرتے ہیں، اس فائدے کی قیمت لیتے ہیں. مریض کی خدمت، اپنے پیشنٹ کے، مریض کے سے فائدہ اٹھانے کا، اس کے فائدے سے ہٹ کر ہمارا تصور نہیں ہے. نتیجے میں ہم نے وہاں پر کوئی ٹارگٹ نہیں دی اپنے ڈاکٹرز کو کہ بھئی اتنے پیشنٹ آئیں گے تو اتنوں کو ایڈمٹ کرو.
ایمرجنسی میں جہاں پر ایڈمیشن ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے ٹارگٹ نہیں دیے، کہا کہ نہیں، جس کو ایڈمٹ کرنا ہے اس کو کرو، جس کی ضرورت ہے اس کو ایڈمٹ کیا. بالکل. اور اگر کوئی سن رسیدہ مرد یا عورت آتے ہیں تو اپنا ماں اور باپ سمجھو ان کو. اگر تم اپنی ماں اور باپ کو کرتے تھے تو کرنا، ورنہ نہیں کرنا. کیوں کہ اگر تم برائی کو اپنا راستہ بناؤ گے تو تم کو اس کا فائدہ حاصل ہونے لگے گا، اور تم اس فائدے کو برائی کے اللہ کی رحمت سمجھنے لگو گے. تو یہ تضاد آئے گا، کانٹرڈکشن آئے گا، اور اللہ دیتے جائے گا اس کے بعد. تو جھوٹ کو اللہ سے جوڑنا شرک ہے، اور شرک خود بری چیز ہے. خدا کے مقابل میں کسی اور کو خدا سمجھنا شرک ہے. بے شک. خدا کو جھوٹ سے جوڑ دینا تو کتنا بڑا نہیں شرک ہوگا. کتنی بڑی برائی. ہاں، یعنی ایک طریقے سے آپ اپنے جھوٹ کی پرستش کر رہے ہیں اور اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اللہ سے جوڑ رہے ہیں. تو یہ کام جو ہے، یہ پھر آپ جو نے کہا نا، یہ قوم سے سیکھ کر آئے ہیں کہ برائی داخل کہاں سے ہوتی ہے اور شیطان پکڑتا کہاں سے. تو بغیر اس بات کو کہے ہوئے کہ خود اپنے آپ کو کچھ وہ کروں، یہ روش جو ہے اہل بیت سے، رسول سے اور انبیاء کی جو سیرت ہے اس سے نکل کر آتی ہے. یہ فرد کا کمال نہیں ہے، یہ فرد کی اتباع کی قدرت کو منعکس کرتا ہے. تو خود اس کی کوئی شان ہے نہیں، شان اس اللہ کی اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اور ائمہ کی ہے. ہم میں وہ اگر توفیق عطا کر دے کہ ہم ان کو فالو کر سکیں، ان کی تعصیب کر سکیں، ان کی اتباع کر سکیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور وہ کامیابی منعکس ہوگی. ہم سے کہا گیا تھا 6 مہینے میں ہم نے بریک ایون کیا، یعنی ہم کو پھر پیسے جیب سے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، جیب سے پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم سے کہا گیا تھا کہ 5 سال لگتے ہیں ہاسپٹل کو بریک ایون پر آنے پہ، یعنی اتنا پیسہ نکالنے پر کہ اس کو اور باہر سے پیسہ نہ ڈالنا پڑے. تو ہم نے تقوی کو بنیاد بنایا، ڈاکٹروں کو ہم نے کوئی ٹارگٹ نہیں دیا. ایمرجنسی میں ہم نے یہی قانون بنایا کہ اپنے ماں باپ سمجھ کے ایڈمٹ کرنا تو کرنا، ورنہ نہیں کرنا. اس کا نتیجہ آج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر قوم کے لوگ آتے ہیں، ہر قوم کے لوگ آتے ہیں، اور ان کو اطمینان رہتا ہے کہ ہم سے یہ رابطہ انسانیت کا رکھیں گے. کیونکہ کوئی کاروبار اگر آپ انسانیت کے رابطے کے باہر کر رہے ہیں جا کر، تو آپ کا جواز ختم ہو جاتا ہے. آپ انسانیت کا لحاظ رکھیے اور پھر کاروبار کیجئے تو وہ الہی ہوگا. ورنہ انسان سے استحصال کرنا، اس پر ظلم کرنا ہے. اور ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ ظلم جس پر کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، اس کی صدا، اس کی آہ اللہ تک بغیر رکاوٹ کے پہنچ جاتی ہے. تقریباً کتنے افراد آپ کے اس ہاسپٹل سے فیض یاب ہوتے ہیں روزانہ؟ تقریباً کتنے پیشنٹس جو روز کے ایڈمیشن ہیں، لگ بھگ میرے یہاں پر 20 سے 30 پیشنٹ روز ایڈمٹ ہوتے ہیں. ہاں، اب اسی حساب سے او پی ڈی ڈسچارج ہوتے ہیں. او پی ڈی میں 500 لوگ کم از کم آتے ہیں. ایمرجنسی میں کم از کم 100 سے زیادہ لوگ آتے ہیں. اور اس میں پھر جس کو ایڈمیشن ہونا ہے ہوتا ہے، اور جس کو نہیں ہونا ہے کبھی کبھی بار بار آتے ہیں گھبرا، کیونکہ آج کل ہارٹ اٹیک کا اتنا خوف ہو گیا ہے کہ کچھ ہوا کہ پہنچ گئے. تو ان کو پتہ ہے چاہے کچھ بھی ہو، یہ ہم کو حقیقی بنیاد پر اندر لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے. یعنی ان کو اندر کرنے کا ان کو ذوق شوق نہیں ہے، بلکہ حرام سمجھتے. یہ بہت میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا حرام اور حلال کا تصور ہم کو کاروبار میں کامیاب کرتا ہے. یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں. اور اللہ کا ہاتھ جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اصولوں کا پابند ہوتا ہے. اتنا ہی بتلانا چاہ رہا ہوں. ما کان للہ ینمو، اگر آپ اللہ کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ بھی گروتھ دے گا، ترقی عطا کرے گا اور راستے دکھائے گا، کامیابی عطا کرے گا. بہت خوب. یقیناً ایک بہترین اور بہت ہی مختصر مدت میں اپنی پہچان بنانے والا ہاسپٹل ہے اولیو ہاسپٹل حیدرآباد کا، جس کے بانی ہیں ہمارے مولانا آغا مجاہد صاحب. آپ کا وہاں پر عہدہ کیا ہے؟ میں وہاں پر مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، اور میرے جو کزن ہیں وہ چیئرمین ہیں. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں سبھی مومنین نے، ہم لوگ 10-12 لوگ ہیں، مل کر کام شروع کیا، اور انہی کی مدد سے ہم نے جو ہے یہ کام آگے بڑھایا. اور آج تک گروپ میں ہمیشہ کہتا ہوں، مولانا کا بھی قول ہے نہج البلاغہ میں کہ ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور نیک نیت جماعت ہی کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ جماعت اگر اللہ کے ہاتھ
چاہتی ہے, سپورٹ چاہتی ہے, تو اس کو نیک نیت ہونا پڑتا ہے. تو اللہ کا ہاتھ نیک نیت جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیوں نہ بن جاؤ. جی, فرد کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, اس کے حدود ہوتے ہیں. جماعت کی قدرت 10 آدمی اگر جمع ہوتے ہیں تو ایک کے مقابل میں 10 کا کام نہیں کرتے. وہ 10 کا مل جانا 100 کا کام کرواتا ہے. کام کرتے ہیں. جی ہاں. اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کارنامہ ہے. ہاسپٹل چلانا آسان بات نہیں ہے. اور قبلہ ایک عالم دین ہیں, حجت الاسلام والمسلمین ہیں, قوم کے تعلیم یافتہ ہیں, اور آپ کا میڈیکل لائن سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ایک کامیاب ایم ڈی ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کارپوریٹ ہاسپٹل کے. یہ واقعاً لائق تعریف بات ہے. یہ صرف اللہ کے لیے کام کرنا اور اللہ کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ ہے جس کی بنا پر آپ اس کامیابی کے ساتھ ہاسپٹل چلا رہے ہیں, اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی خدمت محراب و منبر سے ہٹ کر بھی کی جا سکتی ہے. اگر ہم مومنین کی خدمت کرتے ہیں, اگر ہم انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, تو وہ بھی دین کا ہی کام ہے, اور اس کے ذریعے سے ہم دین کو آگے بڑھا سکتے ہیں, دین کے پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. قبلہ کی خوبی یہ ہے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہونے کے باوجود کبھی اپنا نام یا اپنے عہدے کا استعمال نہیں کرتے ہیں, بلکہ ابھی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساتھیوں کا گروپ ہے, اور اس جماعت کی وجہ سے اور اس گروپ کی وجہ سے یہ کام انجام پا رہا ہے. آپ کا ایک اور سلسلہ خدمات کا اسکولنگ کا ہے, اس سلسلے میں آپ کو بیان فرمائیں گے. ہاں, پہلے ہم نے تقریباً 2002-03 میں ایک کوچنگ سینٹر کھولا تاکہ بچوں کو 10th کی اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم وہاں پر دیں. ایک لائبریری بنائی اور بچے وہاں پر تیاری کرتے تھے, اور وہ ابتدا وہاں سے ہوئی. لیکن آہستہ آہستہ اللہ نے موقع دیا, اور آج ہم 3 اسکول فوکس کے نام سے چلا رہے ہیں, جس میں 2 اسکول انٹرنیشنل بیکلوریٹ کا سرٹیفیکیشن لیے ہیں, جو سوئٹزرلینڈ کا ایک سسٹم ہے تعلیم کا, اور دنیا میں بہت معروف ہے, اور روش اس کی کچھ تھوڑی سی الگ ہے. تو تمام یعنی تقریباً پرانے شہر حیدرآباد میں, جس کی آبادی 3 ملین سے زیادہ ہے, ہمارا یہ تنہا یہ 2 اسکول ہیں جو آئی بی ہیں. آئی بی انٹرنیشنل بیکلوریٹ کہتے ہیں. آئی بی عموماً سرمایہ داروں کے بچوں کے لیے ہے کہ یہ کر جب آپ جاتے ہیں تو کوئی بھی غربی یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن آئی بی کے بنیاد پر مل جاتا ہے, کیونکہ اس کے سٹینڈرڈز وہی ہوتے ہیں. فیس بھی ان کی زیادہ ہوگی. تو فیس اس کی یہ ہے کہ اگر ہم سب سے سستے آئی بی اسکول کو دیکھیں حیدرآباد کی, تو 25,000 روپے ماہانہ ایک بچے کے لیے. کس کلاس کے؟ ہر کلاس کے لیے, کم از کم میں کہہ رہا ہوں. کم از کم 25,000. کچھ ایسے ہیں کہ جو سال میں 11-12 لاکھ لیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو 8 لاکھ لیتے ہیں, مگر جو سب سے سستے ہیں وہ 25,000 ماہانہ کے حساب سے آپ لیتے ہیں, 3 لاکھ روپے لیتے ہیں. ہم یہ کام 5,000 کے نیچے کرتے ہیں. آپ 5,000 سے کم. ہاں, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے ہاں مرکز ہے اسکولوں کا, 100 سال سے زیادہ سے مرکز ہے, جو مشنری اسکولز ہیں. مشنری اسکولز ہیں. تو ایک منطقہ ہے ہمارا وہاں پر, یہ ہیں یعنی 100 سال پہلے انہوں نے ایکڑوں زمین لے کر بنا لیا تھا. لکھنؤ میں جس طریقے سے آپ کے یہاں کون سا ہے معروف, لاماٹینئر ہے. ہاں, لاماٹینئر ایسے ہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, لوگ جو لاماٹینئر کے بالکل قریب رہتے ہیں, یعنی 100 گز کے فاصلے سے رہتے ہیں, وہ 4 کلومیٹر دور نہیں آئیں گے اپنے بچے کو لے کر. ہمارے یہاں بھیجتے ہیں. کچھ بچے ہمارے یہاں 30 کلومیٹر سے آ رہے ہیں. پرانے شہر آ رہے ہیں 30 کلومیٹر سے آ رہے ہیں روز, اور شہر ایک کونے سے دوسرے کونے. تو اب یہ کیوں آ رہے ہیں؟ معیار کی وجہ سے. معیار کی وجہ سے. کیوں اتنی بڑے اسکول بغل میں رکھتے ہوئے, یعنی 100 گز کا فاصلہ نہیں ہے ان کا. فیمس اور مشہور کو چھوڑ کر آپ کے یہاں ہمارے یہاں آ رہے ہیں کیونکہ ایک ایسا کارنامہ ہوا جس میں میرے دوست منہاج ارسطو امریکہ سے آئے تھے, اور ان کی آرزو تھی کہ وہ پیدائش ان کی حیدرآباد کی تھی, تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں حیدرآباد میں کچھ کام کروں. تو ان کی مدد سے یہ تمام اسکول سیٹ اپ ہوئے, اور انہوں نے اپنی جان لگا دی
اس کو آگے بڑھانے میں، اور ایک ایسا معیار انہوں نے قائم کیا کہ وہ معیار کو دیکھتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، اور غیر قوم کے لوگ بھی آ رہے ہیں، اور یعنی دور دور سے آ رہے ہیں۔ میں جب کہہ رہا ہوں 35 کلومیٹر سے کسی کو اپنے 5 سال کے 4 سال کے بچے کو کوئی لا رہی ہے ماں، تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ ہمارے میں قدرت ہے، ہمارے میں یہ قدرت ہے۔ انسان جب اللہ کا احساس کرتا ہے، اور احساس کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے احساس کے لیے اپنے آپ کو ان احساسات سے دور کرنا شروع کرے کہ جو اللہ کے مقابل میں ہے، یعنی ایک دوسرے معنی میں فقہی اگر میں بات کہوں، گناہ سے قریب کرتے ہیں یا گناہ ہو، ایک یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جو اللہ نے کتاب اور رسول اور آل رسول کا انتظام کیا ہے، ان سے مرتبط ہو جانا، ان سے منسلک ہونا، فکری طور پر قرآن کو سمجھنا، اور اس عملی ہوتے ہوئے قرآن کو اہل بیت میں ڈھونڈنا اور تلاش کرنا، رسول اور آل رسول میں۔ آپ جب یہ کرتے ہیں تو خود بخود کشش اس کے اندر پیدا آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دوسروں سے الگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ جس طریقے سے آپ غذا اگر اچھی کھا رہے ہوں اور کوئی خراب غذا کھا رہا ہو، کچھ مدت بعد آپ کے بدن میں اس کا اثر دکھے گا، آپ کی طاقت زیادہ ہو جائے گی اس کے مقابل میں کہ جو وہ غذا نہیں کھا رہا ہے بلکہ ایسی غذا کھا رہا ہے کہ جو اس کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہی ہے۔ آلودہ کر رہی ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات میں، قرآن کی تعلیمات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو روحی طاقت نہ دے، علمی طاقت نہ دے، اور تقوی آپ کو علم نہ دے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ کے دائرے میں آپ نہ آئیں۔ اب جب آپ وہ دائرے میں آ جاتے ہیں، انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا آپ کو تمغہ مل سکتا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے کہ اس کو کیوں نہ آزمایا جائے اور دیکھا جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک سینٹا ایوارڈز کہہ کر ٹیچروں کے لیے ایوارڈ ہوتا ہے جو پورے انڈیا کے ٹاپ لیول کے سکولز، حتیٰ ڈون سکول جو دارجلنگ کا ہے، وہاں کے بھی، دہرادون کا اور دارجلنگ کا، تو وہاں کے بھی اساتذہ وہ ٹیسٹ لکھتے ہیں، یعنی اپنی کوالٹی کو بیان کرنے کے لیے، یعنی ایک طریقے سے آزمانے کے لیے۔ تو سالانہ تقریباً 40,000 لوگ لکھتے ہیں، ٹیچرز، ٹاپ لیول کے اسکولز کے، جتنے بھی آپ انڈیا کے ٹاپ لیول کے اسکولز ہوں گے۔ اس میں منہاج نے 40,000 ٹیچروں میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ منہاج صاحب نے جی۔ وہ ایوارڈ ایسا ہے کہ جہاں پر یہ اس کا انعام دیتے ہیں دبئی میں بلا کر، اور کسی نہ کسی دنیا کے ٹاپ ملک کے پرائم منسٹر، جو فارمر پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو، ان کو بلا کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے دلوایا جاتا تھا۔ تو اور بڑے نیوز پیپرز میں فوٹو کے ساتھ ان کا نام چھپتا تھا، جیسا کہ ہمارے یہاں جنوب ہند میں ہندو نیوز پیپر ہے مشہور، جی، اس میں اس کا تذکرہ آتا تھا، کیونکہ ہندو اس کا سپانسر تھا۔ ہندو نیوز پیپر اس سینٹا ایوارڈز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا سپانسر تھا۔ تو یہ کام جو آدمی کرتے ہیں اور نیک نیتی سے کرتے ہیں تو اللہ کامیابی کس حد تک کی دیتا ہے، جی، اور یہ کامیابی منحصر بے رسول و آل رسول نہیں ہے، یہ ترشح کرتی ہے، یہ پھیلتی ہے، ہر اس فرد کے حق میں حصہ بنتی ہے کہ جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ لب لباب اگر کہا جائے تو قبلہ پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اور جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم، اسی کی جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر انسان خدا پر بھروسہ کرے گا اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھے گا تو خدا بھی اسے کامیابی عطا کرے گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جہاں دنیا کے مشہور، معروف اور انٹرنیشنل لیول کے اسکول کام کر رہے ہوں، ان کے مقابلے میں ایک معمولی سی جگہ پر پرانے شہر میں اسکول قائم کرنا، اس کو اتنا معیاری بنا دینا کہ لوگ وہاں سے اپنے بچوں کو نکال کر فوکس اسکول میں شامل کر رہے ہیں، یہ یقیناً کامیابی کی دلیل ہے، اور قبلہ کے اور ان کے ساتھیوں کے اخلاص کی دلیل ہے کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ اس سلسلے کو اور ترقی عطا کرے، اور انشاءاللہ حیدرآباد سے ہٹ کر دوسرے شہروں میں بھی سلسلہ قائم ہو، اور یہ چین جو ہے یہ
تحریک آگے دوسرے شہروں تک پہنچے انشاءاللہ. ارادہ ہے انشاءاللہ, آپ کی کوشش سربراہی کریں گے. میں, نہیں آپ کی سب ٹیم کی اب سربراہی جو میں کام ہو انشاءاللہ. رہا ہے, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, 62 سال کا ہوں, لیکن اب انسان جوان جو تیار ہوئے جو ہیں, انسان خدمت کرتا ہے وہ خدمت ساتھ جوان ہوتا رہتا ہے. اب دیکھیے اب آپ کی جو ہے حسن زن میں کہوں گا, لیکن اب جو بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں, جس کی عمر 30 کے لگ بھگ ہے آگے پیچھے, ان کی جو جستجو ہے, کبھی مجھے ان کو بولنا پڑتا ہے کہ تم نیند برابر نہیں لے رہے ہو, ان کو روکنا پڑتا ہے, بریک روکنا پڑتا ہے, بریک تم لگانا اپنے آپ کو مارے ڈال رہے ہو کہ یہ کامیابی اور آگے بڑھے. تیزی کم سے از کم صبر تیز سے آگے بڑھا. کم از کم یہ دیکھو کہ تم جیسے لوگ جلدی سے نہیں بنتے, زیادہ دیر تک کام کرنا ہے تو پوری طاقت کو اپنی صرف نہ کرو. صرف نہ کرو یہاں پر, اور آرام لو تاکہ زیادہ دیر تک, زیادہ انشاءاللہ خدا مدت تک, سالوں تم لوگ کر سکیں. تو یہ جب جذبہ ہم دیکھتے ہیں, میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ ہم نے ان کی تنخواہ کچھ 4 ہیں, جس میں سے 2 خم کے ہیں اور 2 جو ہیں انجینئرز ہیں جو جڑ گئے ہیں ہماری حرکت سے, تو 5000 ہم نے تنخواہ بڑھائی تھی ان کی, تو انہوں نے کہا نہیں 3000 بڑھائی ہے, ماشاء 3000 بڑھائی ہے. تو آخری میں بات یہ طے ہوئی کہ ہمارے دوست جو 5000 بول رہے تھے, ڈاکٹر یاسر راؤ جی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 نہیں پھر 4 کر لو تم لوگ اگر چاہتے ہو, 3 بہت کم ہو جاتا ہے. آج بتلائیے کہ تنخواہ بڑھائی جائے, اور ضرورت ہے ان کو, جی. اور وہ اسے بہت زیادہ کما رہے تھے, اس کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ جڑ گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5 زیادہ ہے, کم کر کے 3 کیجئے آج کی مہنگائی کے باوجود. اور پھر یہ طے کیا جاتا کہ نہیں بھائی 3 بہت تم لوگ کم بول رہے ہو. تو یہ کیفیت جو ہے سوائے اور سوائے قربانیوں کو جو انہوں نے ائمہ کی دیکھی ہے, خصوصاً ابھی ایام عزا ختم ہوئے ہیں, خصوصاً امام حسین کی جو شہادت ہے, اس کا اثر چھوٹ رہا ہے. اور کون ہم میں سے ہے جو یہ پسند نہیں کرے گا کہ امام اور ان کے جو 7 شہید ہوئے تھے اصحاب, ان کی حرکت سے اپنے آپ کو نہ جوڑے, متصل نہ کرے, نہ جوڑے. کون چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے. اور اگر جوڑ دیتا ہے تو اس کو کیا نہیں ملتا دنیا میں, اور جو آخرت میں ملے گا تو اس کا غیر حساب ہوگا. تو یہ حرکت جو ہے ہمارے درمیان شروع ہونا, جس کی بنیادیں, عملی بنیادیں رسول اور آل رسول میں ہوں, اور فکری بنیادیں قرآن میں ہوں, انی تارکم فیکم الثقلین کے ہم جو ہے نہ فقط دعوے دار ہوں بلکہ عملی روپ اس کا اگر میں دھارن کرنے والی کہوں, دھارن کر کر لوگوں تک پیش کریں تو ہم حجت بن جائیں گے اس آیت کے ذیل میں, کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, تاکہ ہم دوسروں کو بولیں کہ زندگی یوں گزارو جو علم اور تقوی کے دائرے میں ہو, اور اس کے نتیجے ایسے نکلتے ہیں تاکہ اس کا ایک پروف آف کانسیپٹ کہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز آپ نے کہی, آپ اس کو ثابت کر دیتے ہیں عملی دنیا میں, اور پھر جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ تقریباً حجت بن جاتے ہیں. تو یہ آرزو ہے کہ حجت بنے انشاءاللہ, اور دوسروں کے لیے ایک رہنمائی کا سبب بنے انشاءاللہ. بے اون اللہ و قدرت ہی. پروردگار عالم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے تمام ٹیم کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی نیک نیتی کو باقی رکھے انشاءاللہ. یقیناً کامیابی اسی میں. ایک سوال اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ نے فوکس کا سلسلہ شروع کیا, اسکولنگ کا سلسلہ شروع کیا, کیا یہ فنڈنگ کے ذریعے سے ہوا, کہیں سے آپ نے اس میں عوامی تعاون سے ہوا, یا اپنے کس طریقے سے اس کو شروع کیا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک رونا عام طور سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہمارے پاس امکانات نہیں ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ اپنی کامیابیوں کے تذکرے فرما رہے ہیں, اس کے لیے بجٹ کی فراہمی کیسے؟ 3 اسکول ہیں. ایک اسکول ہمارے ایک دوست نے تیار کروا دیا, کہا کہ میں تیار کر دیتا ہوں, آپ لوگ مجھے ایک مختصر سی رینٹ دے دینا, کرایہ دے دینا اور کام شروع کر دینا. پہلے سال تو لیا بھی نہیں انہوں نے. تو وہ ایک اسکول جو پہلا شروع ہوا تھا دارالشفا میں, مرکز تشیع. اس کے بعد دوسرا اسکول ہم نے قائم کیا نور خان بازار, بالکل اس سے 500 گز کے فاصلے پر. تو وہاں پر سبھی جو ٹرسٹ کے لوگ تھے, ہم یہ چلاتے ہیں اسکول جعفریہ انسٹیٹیوٹ آف سوشل میڈیسن کے تحت, یہ ایک سوسائٹی ہے. تو اس کے جو کام کرنے والے تھے انہوں نے, اور کچھ باہر کے لوگوں نے اس میں امداد کی, اور ایک بلڈنگ ہم نے, یتیم خانے کی زمین تھی, ہم نے بلڈنگ بنائی اور یتیم خانے کو اس زمین کا کرایہ دیتے ہیں. 40 سال کی لیز ہے, اور اس کے بعد وہ پوری بلڈنگ کے ساتھ ان کو دے دیا جائے گا. اگر ہم چلائیں گے, جو بھی آئیں گے آگے چلانے والے,
وہ ان کے پھر زمین کا کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کا بھی ان کو کرایہ دیں گے. 40 سال تک ہم نے بلڈنگ بنائی ہے, زمین کا کرایہ دیتے ہیں ان کو, تو ان کی ایک انکم سپلیمنٹ ہو گئی. تو یہ ایک کام ہوا. پھر تیسرا اسکول, میرے ایک اور ایک دوست تھے, انہوں نے کہا کہ میں بھی بنانا چاہ رہا ہوں اسکول. تو وہ بڑا اسکول بنا, تقریباً 45,000 اسکوائر فٹ پر ہے اور 1100 گز پر بنا ہے. تو وہ اسکول بھی انہوں نے کہا کہ آپ بنا دیجئے اور میں اس کی جو ہے وہ کر لوں گا. تو وہ بھی ایک اسکول بن گیا ہے. تو افراد جو ساتھ کے ہیں اور اللہ نے ان کو دیا ہے, تو وہ خود آگے آ رہے ہیں. یعنی میں نے نہیں جا کر کہا تھا, وہ آگے آ کر بول رہے ہیں آپ ایک اسکول اور ہمارے لیے بھی بنوا دیجئے تاکہ یہ کام کو اور بڑھایا جا سکے. تو یہ اسکولوں کی جو ہم کو کم قیمت رینٹ کی دینی پڑتی ہے یا نہیں دینی پڑتی ہے, جو نئے والے اسکول کی بتلا رہا ہوں, اس کے نتیجے میں ہم فیس کو کم کر لیتے ہیں. ہم جو ہے یہ جو بڑا اسکول بنا ہے جس میں آئی بی نہیں ہے بلکہ نارمل جو ہے اسٹیٹ کا سلیبس ہے, وہاں پر ہم 2,000 روپے سے 2,500 روپے چارج کرتے ہیں. اور یتیم اگر ہیں تو کوئی کسی کو بھی کچھ نہیں چارج کرتے, اور اگر اور کوئی مشکلات اگر ہیں ان کے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہوئے کہیں سے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. لیکن اسٹینڈرڈ اگر آپ ابھی حیدرآباد ہیں تو دیکھیں گے کہ اسکول کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہوگا کہ یہ 10,000 سے کم والا اسکول نہیں ہے. مجموعی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ من حیث لا یحتسب والا معاملہ ہے کہ اللہ اگر انسان کی نیت صادق ہو, سچی ہو اور جذبہ ہو تو اسباب پروردگار عالم خود فراہم کر دیتا ہے. جس کا ہم گمان بھی نہیں کرتے. بات صرف یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں, قدم آگے بڑھائیں, اور پھر عنایت الہی اور امداد الہی یقیناً شامل حال ہوتی چلی جائے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط برسات اللہ آسمان سے کراتا ہے. رحمتوں کی برسات زمین سے بھی ہوتی ہے. اس کا جب احساس ہوتا ہے زمین سے, جہاں پر رحمت کا جو ہے فیوز ہوتا ہے, اب نزول تو بولیں گے نہیں, فیضان ہوتا ہے, تو وہ حساب سے جو ہے وہ الگ کیفیت ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ایک, میں تو یہی کہوں گا کہ مختصر سا تعارف تھا خدمات کا. ایک اہم سوال ہے آج کے دور میں, اور اس کے جواب لوگ الگ الگ دیتے ہیں, بلکہ متضاد جواب دیتے ہیں. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجموعی طور پر آپ آج کی صورتحال, اس دور کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ دینی جذبے میں, عمل میں اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے؟ یعنی ہم معنوی طور کے اوپر یا ہماری قوم گزشتہ سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے, ارتقاء کی جانب جا رہے ہیں یا پستی کی طرف؟ آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے؟ اگر آپ قوم کو دیکھیں تو قوم میں اگر علم کا اضافہ ہے کسی شکل سے اور علم کو بنیاد بنایا جا رہا ہے, ہاں 100% 100% اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے, لیکن ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم ایک علمی راستے پر چلیں گے. جو قرآن بھی کہتا ہے تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا اس کا تمہیں علم نہیں ہے, لا تقف ما لیس لک بہ علم. اگر یہی چیز کو آپ بنیاد بنا کر قوم کو دیکھیں, یہی چیز کو بنیاد بنا کر, تو آپ غور کریں گے کہ علمی سرمایہ ہمارا جو ممبر سے ہم کو ملتا تھا جب ہم بچے تھے, وہ سرمایہ ظاہری طور پر کم ہوا ہے. اور زمانے کی جو روش ہے اس کو دیکھتے ہوئے اکثر جگہوں پر قوموں میں دین کم رول پلے کرنے لگا ہے, یا کرنے بھی لگا ہے تو وہ دین نہیں ہے بلکہ ایک حرکت ہے جس کو دین کا نام دیا گیا ہے. تو دین کی طرف اگر ہم واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علم کو کسوٹی بنائیں اور اس کے نزدیک رہنے کی پوری کوشش کریں, تب جا کے ہماری ترقی ہوگی. تو یہ جو مرکزی نقطہ ہے اس سے میں سمجھتا ہوں فاصلہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اس میں علماء کا جو ذمہ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قوم کو دوبارہ کوشش کر کے اس مرکز علمی کی طرف لانا, فکری کی طرف لانا وہ ضروری ہے. ورنہ ہم میں ایسے افراد ہیں کہ جو یہ پسند کریں گے کہ قوم ان کے ہاتھوں میں رہے, اور ان کے پاس کیونکہ علم نہیں ہے تو قوم علم سے دور رہے. تو یہ احتمال ہے جو قوم کے اندر سے جو خطرہ نکل کے آ رہا ہے. تو اس خطرے سے بچنے کے لیے ہم کو پھر وہی کرنا پڑے گا.
ہم حسن ظن سب کے ساتھ رکھیں، لیکن میدان عمل میں آپ ایک کبڈی کا میچ دیکھ لیجئے گا، اگر جو آدمی داخل ہو رہا ہے پوائنٹ بنانے کے لیے اور اس کو پکڑنے والا حسن ظن رکھ کر کھیل رہا ہو کہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، ہاں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو کچھ جگہوں پر حسن ظن سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس قسم کی نئی حرکت کرے گا جو ہم کو کسی طریقے سے اس کا پیر یا ہاتھ چھو لے گا. تو اس کو جو ہے جو اس کی ظاہری حرکات ہیں اس سے زیادہ آگے چڑھ کے سوچنا پڑے گا یہ پلٹے گا کب اور کہاں پر کیا کر دے گا، کیسے ہم اس کو پکڑیں گے. ہاں پکڑیں گے نہیں، کم از کم خود کو تو پہلے بچا لیں گے. پکڑ لیں گے تو بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی، جی بچانے کی تو پہلے تدبیر کر لو. تو اب ہماری قوم میں بھی جو ہے یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ترازو جو ہے وہ لگ بھگ ہاتھ سے نکل گئی ہے. یہ بھی ایک آپ جس انداز سے فرما رہے ہیں وجہ ہے، لیکن اگر ہم پچھلے 20-30 سال یا 50 سال پہلے کی بات کریں تو اس وقت یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ عام طور سے جو بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، لب گور پہنچ چکے ہیں، وہ مذہبی ہوا کرتے تھے. نوجوان مسجد سے اور دینی اعمال سے، دینی مراکز سے دور رہتے تھے. لیکن بہرحال آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان مائل ہیں اور واپس آ رہے ہیں اور مذہبی مقامات پر ان کی حاضری اور موجودگی زیادہ ہوئی ہے. کیا اس سے آپ متفق ہیں؟ یقیناً آپ کا یہ جو کہنا ہے میں 100% اس بارے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جوان آج کے زمانے میں زیادہ آ رہے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ زمانہ جیسے میں نے کہا کہ دین کی حرکت کئی جگہوں پر ہمارے ہندو بھائیوں میں دیکھ لیجئے، کرسچنز میں دیکھ لیجئے، جو چیز زیادہ تیزی سے جوانوں کو اپنے طرف کر رہی ہے وہ ان کی علمی حیثیت نہیں ہے. اس کی جو ہم اگر کہیں گے جو ریچول ہے، جو ظاہری طور پر مراسم ہیں، وہ مراسم زیادہ ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، آکرشت کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آنا اور آنے کے بعد لے کر کیا جا رہے ہیں. یہ بہت مہم ہے کہ دیا کیا جا رہا ہے، ممبر سے ان کو کیا مل رہا ہے. میرا اندازہ یہ ہے، خصوصاً حیدرآباد کے لیے میں کہہ رہا ہوں اور اطراف کے جو میں جگہوں کا تجربہ کیا ہوں، کہ لوگوں میں دین کو ایک علمی حرکت سمجھنے کا تصور تقریباً ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گئی تقریباً. اگر کوئی کیمسٹری کا استاد ہو یا ریاضیات کا استاد ہو اور جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ریاضیات میں اور کیمسٹری میں، وہ کلاس میں جا کے کچھ اور پڑھا کر آ جائے ایک مرتبہ اور پتہ چل جائے کہ اس نے بالکل جو ثابت شدہ چیزیں ہیں اس کے خلاف بولا ہے. اب ایک مرتبہ اس کو وارننگ دی جائے گی، دوبارہ تکرار کر دیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس لائق نہیں ہے کہ پڑھا سکیں. ممبر کے لیے ہم کو شرائط اگر رکھنا ہے تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اسٹینڈرڈ دینے والے تو اہل بیت ہیں، اسٹینڈرڈ دینے والا تو قرآن ہے. تو اس کے دائرے میں ہی ممبر پہ جایا جا سکتا کیونکہ ممبر رسول ہے. اب اگر اس سے اگر ہم دوری کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی کریکٹیو صحیح کرنے کی، تصحیح کرنے کی روش نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو، پھر میں کہہ رہا ہوں، ممبر کا استحصال ہوگا، ماتم کا استحصال ہوگا، ہر چیز کا جو دین سے جڑی ہوئی ہے، شاعری کا استحصال ہوگا، جو چیز. اور عوام کی سطح بلند ہونے کی جگہ عوام کی سطح پست ہوتی جائے گی، گرتی جائے گی. یہ دکھ رہا ہے. اور اس کے مقابل میں جو کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن زمانے کا مزاج کچھ تفریحی ہو گیا ہے، تفکیری نہیں رہا ہے. تو اب یہ تفریحی کو فکر میں تبدیل کرنا، تفکیری کرنا اور فکر کے تحت تفریح کو لانا، نہ تفریح کے تحت فکر کو لانا، یہ میرا سمجھتا ہوں. دنیا بھر میں آپ سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں مختلف مقامات کے اوپر، آپ کی نظر بہت وسیع ہے. اس وقت آپ کی نظر میں کیا مسائل درپیش ہیں جن کا سد باب
ضروری ہے، عمومی طور پر بھی اور خاص طور سے شیعت کو بھی، عالم اسلام کو یا ہمارے اسلامی حدود میں یا شیعت کے بارے میں؟ دنیا چھوٹی ہو چکی ہے، جو چیز کہیں پر بھی ہو وہ ہم کو متاثر کر سکتی ہے۔ انٹرنیٹ آیا، اس کے ساتھ پھر یوٹیوب، ٹویٹر، یہ سب آ گئے، فیس بک، تو ان کا اثر جوانوں پر، حتیٰ عمر رسیدہ لوگوں پر بھی ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو رواج دنیا میں نظر آ رہا ہے، مادیت کا تیزی سے بڑھنا، تو ایک طریقے سے میٹیریلزم جس کو ہم کہیں گے، مادیت، وہ بڑھ رہی ہے۔ اور ہم گزشتہ دور میں دیکھتے ہیں، آج سے 50 سال پہلے نہ وہ امکانات تھے، نہ وہ آمدنیاں تھیں، تو لوگوں میں چاہتے ہوئے بھی اور ملتا بھی نہیں تھا کہ اگر آپ پیسے بھی رکھتے ہیں تو وہی معمولی گاڑی، ہم کہتے تھے فیٹ ایمبیسڈر، اور کھانے میں وہی مختلف کھانے جو دال سبزی ملتی، ہاں جو بھی ہو سکتا ہے، بریانی، یہ وہ۔ آج آپ کو دنیا کے ہر ملک کا معروف کھانا ہر بڑے شہر میں مل جائے گا، کپڑوں کا وہی، گھڑیوں کا، ہر چیز کا۔ تو ایک جو ہے برانڈنگ کا تصور آ گیا ہے، جو زمانے میں نہیں تھا، کہ برانڈ کے کپڑے پہنیں گے، برانڈ کے فون رکھیں گے، برانڈ کی گھڑی پہنیں گے، جوتے پہنیں گے، جی ہاں، اس کا کوئی اب رکاوٹ نہیں ہے، ہر چیز۔ تو ایسی ماحول میں بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ نیچرل ہے۔ ہمارے آپ کے لیے ہم وہ گزشتہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی گزشتہ نہیں ہے، تو یہ سمجھتے ہیں دنیا کا مطلب یہ آنکھ ہی اسی ماحول میں اب یہاں پر ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر اس کو بنیاد بنایا جائے۔ اچھا، اس زمانے میں کون سب سے امیر آدمی ہے دنیا کا، نہ ہم جانتے تھے نہ آپ جانتے تھے۔ آج دنیا کے جو امیر لوگ ہیں کون ہیں، آپ کوئی 10 سال کے بچے سے پوچھ لیجئے، وہ نام لے لے گا۔ آپ یونیورسٹی کے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ سے بھی پوچھتے آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا بھئی کوئی ہوگا نہیں ہوگا، نام بھی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اگر کہیں سے معلوم بھی کر لیا ادھر ادھر سے نکال کر، ہندوستان کی ٹاٹا برلا، ہاں بس تو وہی ایسی ہوگا، بس کچھ ہوگا، بس جی ہاں شہرت ہوگی، لیکن ہر روز نیوز میں نہیں ہوتے تھے، ان کی ہر بات بولی سنی نہیں جاتی تھی، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں۔ اچھا، اور پھر جو فلمی دنیا ہے اس کا اثر بھی بہت بڑھ گیا ہے، اس زمانے میں بھی تھا، لیکن اب کیونکہ ان کے لیے میڈیم مل گیا ہے، ان کو ہر سیکنڈ یا کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، تو وہ یہ سب چیزیں، موسیقی کا معیار گرا ہے، ایکٹنگ کا معیار گرا ہے۔ میں جوانوں کے بنیاد سے بات کر رہا ہوں، تو ان کے لیے یہ سب گری ہوئی چیزیں ہی اسٹینڈرڈ بن گئی، مادیت اور مادیت سے جڑی ہوئی ہر چیز، چاہے وہ ایکٹنگ ہو اور چاہے وہ میوزک ہو، سنگیت ہو، یہ سب چیزوں کو اگر آپ غور کریں، اس کا اثر ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حتیٰ کبھی کبھی ہم نوحوں میں بھی وہ طرزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو وہاں سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز کو ہم دیکھتے اگر ہیں، تو اگر اللہ کا اثر دنیا میں چھٹتا ہے تو دنیا اچھی ہوتی ہے، اور دنیا کا اثر دین میں چھٹتا ہے تو دین خراب ہوتا ہے، اور علماء کا کام ہے کہ یہ ہونے نہ دیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں، اور تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، تو اب یہ تیزی سے دنیا جو بدل رہی ہے، اس میں وہی قوم سب سے زیادہ آگے رہے گی کہ جو دنیا کو سمجھتی ہو۔ اور ہمارے یہاں حدیث میں ہے کہ مومن اپنے زمانے کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے زمانے، تو اگر وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ چیزیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ اس پر پوری طریقے سے جانکار ہوگا، واقف ہوگا، اور سمجھ سکے گا اور سمجھا سکے گا آنے والی نسل کو کہ یہ دیکھو اس سے یہ نکلے گا، اور تم نے جو بات کہی ہے اس کی بنیادیں یہاں پر سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کا اختتام تمہارا یہاں پر ختم ہوگا، یہاں پر تمہاری منزل دنیاوی طور پر ختم ہوگی، اور آخرت تمہاری اس درمیان میں ایک سیکنڈری ثانوی حیثیت کی چیز ہوگی۔ یعنی اگر اللہ کو آپ نے ثانوی کر دیا تو اس کی احدیت کا بھی انکار کر دیا، اس کی قدرت کا بھی انکار کر دیا، اس کی ہر اس خوبی کا انکار کر دیا، جو اس کی خلاقیت کا انکار کر دیا، عملی طور پر، زبانی نہیں۔ اب جب عملی طور پر یہ کام آپ کرنے لگے تو اثرات تو عمل کی بنیاد پر ہی مرتب ہوتے ہیں، کردار اسی سے بنتا ہے، تو اب یہاں پر یہ بڑا مرحلہ آ گیا ہے۔
ہم کو پلٹنا پڑے گا اپنے ان اصول کی طرف جس کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے ائمہ نے اپنی جان دے دی. ان اصولوں کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اور اپنے اولاد کی بھی جان دے دی, قربانی دی. اب جب وہ شہادت کے ذریعے سے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, ہم اطاعت کے ذریعے سے باقی نہیں رکھیں گے, بہت خوب, بہت خوب. اطاعت کے ذریعے سے باقی نہیں رکھیں گے تو ہمارا ان کا رابطہ ختم ہو جائے گا, ختم ہی ہو جائے گا. جی. ہم چاہتے ہوں گے کہ یہ نہ ختم ہو, مگر ہمارا عمل ہم کو, اور ہوتا بھی یہی ہے, کیونکہ پھر میں بار بار اس پر اصرار کر رہا ہوں کہ تیزی اتنی ہے زمانے کی کہ آپ اپنی اسپیڈ خود طے نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. آپ ایک ایسی کشتی میں بیٹھے ہیں, زمانے کو ایک کشتی کے حساب سے لے لی, جو بڑی تیزی سے حرکت کر رہی ہے اور جا رہی ہے نیچے کی طرف, بستی کی طرف. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جب تک میں رخ نہ موڑوں تب تک میں بچنے والا نہیں. کود جاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا. رخ میں مجھے موڑنا ہے, نہ کہ اس پستی کا خود مزہ لیتے ہوئے, کیونکہ پستی میں بھی مزہ ہوتا ہے, بلکہ سب سے پہلے پستی اچھی اس لیے لگتی ہے کہ اس کا مزہ حق سے زیادہ ہوتا ہے. حق میں عمل کرتے کرتے اس کی شیرینی نکل آتی ہے, اور باطل میں شیرینی پہلے اور عذاب بعد میں. لذتیں ختم ہو چکی امجد, لذتوں کا عذاب باقی ہے. ذہبت لذات ہوا, وہی ہوتا ہے. تو اب یہ چیز اگر جوانوں میں لا دی جائے کہ دیکھو تم یہ جو کام کر رہے ہو, تو پہلے تو تمہیں ان لوگوں سے جس کو تم بڑا سمجھتے ہو, سب سے بڑا سمجھتے ہو, دنیا پیش کر رہی ہے سیلیبریٹیز کو ہمارے لیے نمونہ عمل, جوانوں کے لیے اس کو تم نمونہ عمل بنا غور کر پیش کیا کر جاتا ہے. دیکھو, ان کی زندگیوں سے تم پیسہ نکال دو, ان کی زندگیوں سے پیسہ نکال دو, ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. پیسہ ہی نکال دو ان کا. جی جی. اگر پورا ان کا پیسہ چلا گیا تو خودکشی کر لیں گے. کر رہے ہیں, دیکھنے میں آتا ہے, سننے میں آتا ہے. آ رہا ہے کہ جو 2 پکچر فیل ہوئی, تیسرے پکچر میں پتہ چلا کہ مر گئے. تو یہ جو آپ جن کو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ جو ہے کام نہیں کرنے والا ہے. آپ ہمارے ائمہ کی زندگی سے سب کچھ نکال دیجئے, ان کو بھوک اور پیاس کی حالت میں ڈال دیجئے, ان کو جیل میں قید کر دیجئے. ان کا کمال اپنی جگہ پر برقرار, خدا کے کمال سے جڑا ہے. وَكُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان, ہر زمانہ ہر وقت اس کا ہے, اور اس کی شان اس ہر وقت میں ظاہر ہوتی رہے گی مومنین پر. تو کیا ہم ایسوں کو مانیں جو خود اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتے, ان کی حقیقت خارج سے ان کو گلیمر کی شکل میں ملتی ہے, یا ان کو مانے جو ذات سے اپنے اچھائی نکالتے ہیں, کمال نکالتے ہیں, اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا دونوں کا سنگم پیش کرتے ہیں, راستہ دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایسی دنیا آپ کو اس دنیا میں دیتے ہیں کہ جس کو ملنے کے بعد آپ کا اطمینان دنیا میں ایسے ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو جنت دنیا میں مل گئی ہو, اور کوئی چیز آپ کو بدل نہیں سکے گی, کیونکہ آپ اللہ کے دائرے میں اپنے آپ کو اپنے اختیار سے مقید کر چکے ہیں, اور اس مقید کردہ حالت میں اللہ آپ کو جو نوازے گا, جو دے گا, وہ وہی ہوگا جو پیغمبروں کو دیا تھا. اور اس زمانے میں پیغمبر آ کر چلے گئے, اس کے بعد کا دور آیا ائمہ کا, آج غیبت کا دور ہے. قرآن کا تصور امامت کا عمومی بھی ہے اور خصوصی بھی ہے. اللہ تعالیٰ جو قرآن کی آیت عباد الرحمن کی بات کرتا ہے, صفات بیان یمشون علی الارض ہونا, تو یہ جو ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, تو یہ آیتوں کا سلسلہ چلتے چلتے آخری میں جب جاتا ہے تو ایک دعا ان کی اللہ بتاتا ہے. یہ جو عباد الرحمن ہیں, جی, اللہ کے رحمان کے بندے ہیں, 9 صفات جو زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں, ان صفات کو جو آپ نے کہا آخری میں جو بات آتی ہے, وہ دعا یہ کرتے ہیں. اللہ ان کی دعا قرآن میں ذکر کر رہا ہے, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, مالک مجھے اپنی ازواج اور ذریت سے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے. یعنی آپ کا گھر محفوظ ہو گیا, آپ کا گھر محفوظ ہو جائے. جب گھر میں آنکھوں کی ٹھنڈک مل رہی ہے تو کہیں اور جا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں رہی, سینکنے کی ضرورت نہیں. ہاں, تو اب آپ کو جب یہ ہو گیا تو دوسری جو دعا ہے وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور تو ہمیں, مجھے نہیں ہے یہاں پر, سب کے لیے ہوتا ہے, ہمیں متقین کا امام بنے. پہلے متقی بننا مشکل, اور اللہ کہتا ہے ان کی دعا یہ ہے کہ متقین کا امام بنا دے. یعنی اب وہ اپنے تقوی سے راضی
نہیں ہیں. معاشرے کو متقی دیکھنا ہاں وہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ متقی. یہ انبیاء کی کیفیت ہے. جی یہ انبیاء کی کیفیت ہے جو ہم کو حدیث ملتی ہے کہ ہمارے علماء امت رسول کے علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل. تو آپ کو یہاں پر بنی اسرائیل کے انبیاء کا رول ادا کرنا ہے بے شک, اور بنی اسرائیل کے ائمہ کا رول بھی ادا کرنا ہے. بنی اسرائیل کے ائمہ کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ کو امام بنایا جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی بنیاد پر. کب بنایا؟ لَمَّا صَبَرُوا, جبکہ انہوں نے صبر کیا. یعنی زمانے کی روش کو اپنی روش نہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے کھینچ کر دور رکھا اور اللہ کی آیات پر یقین کیا. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور یہ اللہ کی نشانیوں پر یقین کیا کرتے تھے. تو یہ سلسلے وار یقین, یہ سلسلے وار صبر, اور اس کے نتیجے میں دعا کرنا اور اللہ کا عطا کرنا کہ جب یہ غیر خدا سے لے نہیں رہے ہیں تو غیر خدا کے سے دیں گے کہاں. تو جب ان کے اندر پیورٹی آ رہی ہے, اور یہ پیورٹی جو ہے انہوں نے کسب کی, اکتساب کیا, وہی آیت ہے تطہیر سے. جی تطہیر کی آیت مومنین کے لیے ہدایت ہے. تمام قرآن ہدایت ہے, تو تطہیر کی آیت بھی ہدایت ہے. ہدی للناس بھی ہے لیکن متقین کے لیے. اب یہ متقین ہے کہ جو ائمۃ المتقین بننا چاہ رہے ہیں اور لوگوں میں خیر کو شیوع دینا چاہ رہے ہیں اور وہ روش کو اپنانا چاہ رہے ہیں اسی فطرت کے مطابق جو اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر انسانوں کو, تمام انسانوں کو اللہ نے بنایا. اور انسانوں کے لیے سب سے اچھی مثال بنتے ہوئے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ والی کیفیت میں آنا چاہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کے ماننے والے اس منصب کو بخوبی نبھا سکتے ہیں, اور اگر نہیں نبھا رہے ہیں تو اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. اور ایسی بات ہے کہ کوئی نبی آئے اور اپنا کام نہ کر کے جائے, وہ تو ہو نہیں سکتا. تو یعنی ہم نے اپنے منصب کو ترک کیا ہے. یہ ائمہ کی میراث ہے جو ہم کو آگے لے کے بڑھنی ہے. اور جب امام کا ظہور بھی ہو جائے گا تو ہم ان کے ناصرین میں سے ہو کے ہم کو یہ کرنا پڑے گا. تو وہاں پر بھی چھٹکارا نہیں ہے. تو جب چھٹکارا بعد میں نہیں ہے تو پہلے کیوں ہے؟ تیاری کر لینا چاہیے. تیاری نہیں سر, یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ ہی چراغ ہیں, آپ ہی چراغ ہیں. اگر آپ چراغ نہیں ہے بعنوان ایک قوم کے, ایک ملت کے, تو اس میں دو چیزیں ہوں گی. آپ کے قوم میں اندھیرا ہوگا اور آپ دوسروں کو روشنی دینے کی جگہ دوسروں کی روشنی آپ کی طرف آ جائے گی, اور وہ روشنی میں ملاوٹ ہوگی. ظاہراً اچھی ہوگی, باطناً اس میں کچھ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہمارا اب تقریباً حال ایسے ہو گیا ہے, ہمارا نور نہیں نکل رہا ہے اور دوسروں کا نور نما نور سمجھ رہے ہیں, بلکہ نور نما ظلمت وہ ہم پر اثر کر رہی ہے. یہ میں مجموعی طور پہ کر رہا ہوں, اس میں کوئی افراد کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی. جی اس کی میں دلیل جو ہے ہماری قوموں میں بڑھتے ہوئے طلاق کے ریٹ کو لیتا ہوں. اگر اللہ کی طرف سے مودت اور رحمت ہوئی ہو تو طلاق بے معنی ہو جاتا ہے. بے شک. یقیناً وہ مودت اور رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. وہ نہیں اٹھایا اس لیے گیا کہ رابطہ اللہ سے نہیں جوڑا گیا تاکہ اس کو اللہ سے لیتے اور مودت اور رحمت کے ذیل میں اپنی زندگی گزارتے. تو اب یہ نہیں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں 60 سال کے سن میں 30 سال میں میرے پہلے شاید 1 یا 2 طلاق میں نے سنی تھی. جب تک میں 30 سال کا ہوا تھا 1 یا 2 طلاق میں نے کبھی سنی تھی. اور 30 سال کے بعد اور 30 سال جو بات کے آئے ہیں اس میں اب ہر دن سننے کو ملا. اب یعنی گننا بے معنی ہے, گننا بے معنی ہے. اکثر منن تحصا جو بولتے ہیں عربی میں, اس سے زیادہ ہو گئی ہیں کہ جس کو گنا جائے. گنا جا سکے. تو اب یہ حالت ہو, تو یہ اب آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے کہ مودت اور رحمت آپسی رشتوں میں کم ہوئی اس حد تک کہ طلاق میں تبدیل ہو رہی. اس کو ہم کو سیریس لینا پڑے گا. ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے تو قوم کا گھر ٹوٹ رہا ہے, فرد نہیں جا رہا خراب ہو رہا ہے. یہ بچوں کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے, یہ قوم کا اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور یہ ظلم کو روکنا ہے. جوانوں کے نام آپ کوئی پیغام ولایت ٹی وی کے ذریعے سے اپنے ناظرین کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور متوجہ ہو کر کوشش کریں
کہ جو بھی کامیابی ہو سکے حاصل ہو، اور روش جو ہے اللہ کے سے قریب ہونے کی وہ ائمہ نے اور قرآن نے ہم کو بتلا دی ہے، تو منسلک ہو جائیں قرآن کی تعلیمات سے. اور قرآن کی تعلیمات ان علماء کے ذریعے سے بہتر مل سکتی ہیں کہ جو قرآن خود پڑھتے ہیں اور اس پہ تدبر کرتے ہیں اور آپ کو ایک طریقے سے چاپ کر لقمے دے سکتے ہیں کہ جو ابتدا میں آپ خود سے نہیں چاپ سکتے، تو آپ کے ہاضمے کے لیے وہ آسان ہو جائے گا. اور جب آپ کا ہاضمہ تیار ہو جائے گا آپ خود اپنے آپ سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خطوط آپ کو مل جائیں گے، ڈائریکشن آپ کو مل جائے گا. تو یہ کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کرنا ضروری ہے. قرآن کے بغیر سمجھے ہوئے، خصوصاً ایک ایسے عالم کے ذریعے سے کہ جو خود اس پر کام کر رہا ہو، ایسوں کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں اور کونوا مع الصادقین کا ایک نیا سفر شروع کریں. قبلہ بہرحال ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی آراء سے، اور واقعاً جو ایک اسلامی فکر ہے اور جس فکر پر کام کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اگر ہم انفرادی طور کے اوپر یا قومی سطح پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو واقعاً راستہ صرف اسلام ہی ہے، تقوی الہی ہے، پروردگار سے وابستگی ہے. اگر ہم جو اہل بیت نے بتایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، اگر ہم اسی روش پر آگے بڑھیں گے تو ہم اور ہماری قوم ترقی کر سکے گی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی بھی ہے، اگر کبھی وقت رہا تو ہم انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے اور امید کریں گے کہ آپ کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا. آپ ولایت ٹی وی کے لیے آپ اور کا ناظرین کے شکریہ، لیے اپنے ولایت ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے بلایا. بہت سی باتیں میرے تعلق سے کیں جو جس کا میں شاید حقدار نہیں ہوں. محبت میں آپ نے بہت سی باتیں کہیں. کوشش کر رہا ہوں اور آپ لوگ کی یہ جو کوشش ہے کہ مومنین تک پیام پہنچایا جائے جو مومنین کے فائدے کے لیے ہو، ان کو اس راستے سے قریب کرے کہ جو اللہ، رسول اور اہل بیت کا بتلایا ہوا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے. تو اللہ آپ کو ان کاموں میں جو کر رہے ہیں اور علماء ہونے کے ناطے آپ لوگ جو کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور کامیابی دے. اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید ہم اب ایسے پوزیشن میں ہیں آج کی دنیا میں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رہنما بن سکتے ہیں اور رہنما بنیں گے انشاءاللہ، اور اس راستے پر رہیں گے جو جا کر منتہی ہوگا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. ہم صالحین میں رہیں یہاں پر انشاءاللہ. اور اگر اللہ ہم کو اس دور میں لے جاتا ہے تو اس دور میں بھی جو ہے اس مصداق کے ہم بھی ہو جائیں، شامل ہو جائیں، اس مصداق میں ہم بھی ہوں کہ جو اللہ صالحین کو میراث بنانا چاہتا ہے. اچھا، اگر اصول صالحین کے لیے نہ ہوتا میراث بننے کا، یعنی دنیا میں جو رواج ہے اللہ نے جو رکھا ہے وہ صالحین کے دنیا کو صالحین میراث بنا سکتے ہیں. صالحین جب میراث بناتے ہیں تو سب کا فائدہ ہوتا ہے، اور غیر صالحین اگر میراث بناتے ہیں تو سب کا حصہ لوٹ کر اس میراث کو اجاڑ دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں اس میراث کو. تو بنیاد جو صالحین کی اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ اللہ محض رحمت ہے، رحمت محض ہے، تو وہ رحمت کا ہم بھی ایک حصہ بن کر دنیا میں خیر کا ذریعہ سکہ رائج کروائیں. اور آپ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام یقیناً ممید اور معاون ثابت ہو رہا ہے. اس کام میں اللہ آپ لوگ کی ہمتوں کو، طاقتوں کو اور اضافہ کرے، اور یہ نور جو آپ پھیلا رہے ہیں یہ اور پھیلتے پھیلتے ہر جگہ پہنچ جائے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. تقبل اللہ منا منکم انشاءاللہ. خدا توفیق دے. السلام علیکم. محتاج دعا.